बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कुछ अच्छी कुछ अहम खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। लेकिन आज की इस वीडियो में हुकूमत के खिलाफ जो एक नेगेटिव कैंपेन चलाई जा रही है, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उन फेक न्यूज़ का भी पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि हमारे पास अहम तरीन खबरें कौन सी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जियो न्यूज़ के खिलाफ, जियो न्यूज़ के एंकर शाहज़ेब खानज़ादा के खिलाफ, GNN न्यूज़ के खिलाफ और GNN न्यूज़ की खातून एंकर आयशा बख्श के खिलाफ झूठी खबरें चलाने पर, झूठी खबरों पर तबसरा करने पर एक दरख्वास्त दायर की गई है। ये दरख्वास्त किसने दायर की है और उसमें बुनियाद क्या बनाई गई है, आपको ये भी बताएंगे। और अहलिया जस्टिस काजी फायजा की लंदन प्रॉपर्टीज़ के मामले पर नई डेवलपमेंट ये हुई है कि FBI ने यह मामला अपने एक स्पेशल डिपार्टमेंट को रेफ़र कर दिया है तहकीकात के लिए, छानबीन के लिए, और तहकीकाती टीम के सरबराह का नाम भी फाइनलाइज कर लिया है, वो भी आपको बताया जाएगा। और अगर हमारे पास वक्त बचा तो नैब की जानिब से ख्वाजा आसिफ को जो 26 जून को बुलाया गया है, उस मामले पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज जो सुप्रीम कोर्ट में जियो न्यूज़ के खिलाफ और जियो न्यूज़ के एंकर शाहज़ेब खानज़ादा के खिलाफ और उसके साथ साथ GNN न्यूज़ और GNN न्यूज़ की खातून एंकर आयशा बख्श के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की गई है झूठी खबरें चलाने पर, यह दरख्वास्त एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, कनाडा में होते हैं, अहमद अली सैयद, IM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट के नाम से एक तंजीम भी चलाते हैं। उनकी जानिब से यह दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। इसमें अहमद अली सैयद ने यह कहा है, बल्कि नईम बुखारी की वसातत से और नैयर अली रिजवी की वसातत से यह दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है, आपको ये बताना भी ज़रूरी है। लेकिन इसमें यह कहा गया है अहमद अली सैयद की जानिब से कि जो GNN न्यूज़ की एंकर हैं, खातून एंकर आयशा बख्श, उनकी जानिब से डैम फंड में जो पैसा इकट्ठा किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डैम फंड कायम किया गया था, उसके हवाले से झूठी खबर चलाई गई, आवाम को गुमराह किया गया, आवाम को मिसलीड किया गया। वो ये बताते हैं कि आयशा बख्श ने एक प्रोग्राम किया जिसमें यह बताया गया कि डैम फंड में जो रकम जमा की गई थी, हुकूमत ने वो पैसा अपने यूटिलिटी बिल्स की अदायगियों पर खर्च कर दिया है। और यह भी बताया गया कि ये रकम एक कमर्शियल बैंक में रखी गई थी और हुकूमत ने वो पैसा निकालने के बाद जो यूटिलिटी बिल ड्यू थे, वो उसकी अदायगियाँ इस डैम फंड के ज़रिए कर दी गई हैं। देखिए, इसमें यह कहा गया कि ये डैम फंड सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कायम किया गया था और ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के पास महफूज है, लेकिन आवाम को गुमराह किया गया ये झूठी खबरें चलाकर। शाहज़ेब खानज़ादा के हवाले से इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि उन्होंने भी डैम फंड के हवाले से झूठी खबरें चलाईं और एक तासुर देने की कोशिश की गई कि वो डैम फंड जो सुप्रीम कोर्ट ने कायम किया, उसका पैसा डैम की तामीर के बजाय किसी दूसरे मकसद पर जो है वो खर्च कर दिया है। और ये भी कहा गया, शाहज़ेब खानज़ादा ने, अहमद अली सैयद अपनी दरख्वास्त में ये कहते हैं कि साबिक़ चीफ जस्टिस के कंडक्ट के हवाले से भी जो है वो ऐसी बातें की गई जो कि तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती हैं। सुप्रीम कोर्ट की तज़लील की गई, सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती की गई शाहज़ेब खानज़ादा की जानिब से। और ये कहा गया कि साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार अपने जो मुकदमात थे, जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवात थे, उन पर तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि उससे हटकर जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर के मामलात होते थे, साबिक़ चीफ जस्टिस उन मामलात पर तवज्जो देते थे। इस दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि जियो न्यूज़ पर और GNN न्यूज़ पर उनके जो प्रोग्राम हैं 2 साल की पाबंदी उस पर लगाई जाए और शाहज़ेब खानज़ादा पर और आयशा बख्श पर भी 2 साल की पाबंदी लगाने के साथ भारी जुर्माना भी इन्हें किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक और फ़ंड कायम करे जिसके ज़रिए पाकिस्तान का जो गैर मुल्की कर्जा है उसे उतारने में मदद मिले और ओवरसीज़ पाकिस्तानी उस फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे और पाकिस्तान की एम्बेसीज़ के ज़रिए वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए खोले गए अकाउंट में जमा कराया जाएगा। और ये कहा गया है कि जब ये फ़ंड कायम होगा तो उसके ज़रिए पाकिस्तान का जो बैरूनी कर्जा है उसे उतारने में भी मदद मिलेगी। ये भी फ़िलहाल दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, इसे समाअत के लिए मंजूर नहीं किया गया, इसे अभी नंबर नहीं लगाया गया। आज के रोज़ ये दरख्वास्त दायर की गई है। दूसरी जो खबर थी अहलिया जस्टिस काजी फायजा की लंदन प्रॉपर्टीज़ के मामले पर, FBI ने ये मामला अपना जो स्पेशल डिपार्टमेंट है जिसे कहते हैं ऑटोमेटेड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, उसे ये रेफ़र कर दिया गया है। और जो FBI के कमिश्नर हैं, जो डायरेक्टर जनरल भी हैं इसी ऑफिस के, ऑटोमेटेड एक्सचेंज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, इसके जो सरबराह हैं डायरेक्टर जनरल जुल्फ़कार अहमद साहब, उसे इस तहकीकाती टीम का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। और ये बताया गया है ज़राए की जानिब से कि अहलिया जस्टिस काजी फायजा को नोटिस जारी जो किया जाना है FBI की जानिब से, उस नोटिस का जो मतन है वो तैयार कर लिया गया है। इनकम टैक्स का जो सेक्शन है कानून का 111, उसके तहत ये नोटिस तैयार किया गया है जो चंद रोज़ में अहलिया जस्टिस काजी फायजा को भिजवा दिया गया है। और ज़रा ये बताते हैं कि ये जो नोटिस जारी किया जाएगा FBI के स्पेशल डिपार्टमेंट की जानिब से, और उस नोटिस के जवाब में जो रिस्पॉन्स आएगा और उसके बाद
منی ٹریل کے حوالے سے جو جواب دیا جائے گا، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ڈپارٹمنٹ 60 روز میں اپنی تحقیقات مکمل کرے گا، اور 60 روز میں تحقیقات مکمل ہونے کے بعد اگلے 7 روز میں اس کا فیصلہ لکھا جائے گا، اور پھر یہ تحقیقاتی رپورٹ لندن پراپرٹیز کے معاملے پر کمشنر ذوالفقار احمد چیئرمین ایف بی آر کو دیں گے، اور چیئرمین ایف بی آر یہ رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے وہ جمع کرائیں گے۔ لیکن ابھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا، مجھے ایک دوست کی جانب سے ایک اور خبر دی گئی، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جسٹس قاضی فائصہ کے مقدمے میں سنایا گیا ہے، اس معاملے پر 4 سے 5 نظر ثانی کی درخواستیں دائر ہونے کا امکان ہے، اور وہ نظر ثانی کی درخواستیں آئندہ 2 سے 3 روز میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی جائیں گی۔ یہ درخواستیں بار ایسوسیشن کی جانب سے ہوں گی، بار کونسل کی جانب سے ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ جسٹس قاضی فائصہ کی جانب سے بھی شاید اس مقدمے میں نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی جائے۔ اس معاملے پر جو ہے وہ مشاورت کا باقاعدہ جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے۔ تیسری جو خبر تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج نیب کی جانب سے مسلم لیگ نواز کے رہنما سابق وفاقی وزیر خواجہ آصف کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ انہیں 26 جون کو نیب کے لاہور آفس میں طلب کیا گیا ہے، اور معاملہ یہ ہے، ماجرا یہ ہے، خواجہ آصف سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ نے سیالکوٹ کی کینٹ میں جو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، اس میں جو آپ نے سرمایہ کاری کی اپنے اہلیہ کے نام سے، اپنے بچوں کے نام پر، اس کا پیسہ، وہ سرمایہ کاری کی رقم آپ کے پاس کیسے آئی؟ ان سوالوں کا جواب آپ جو ہے وہ آ کر نیب کے لاہور آفس کو دیں گے، اور اس حوالے سے آپ کے پاس جو بھی ریکارڈ موجود ہے وہ اپنے ساتھ، وہ دستاویزات، ضروری ڈاکومنٹس آپ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ یہ بھی ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جب باتیں کی جا رہی ہیں حکومت کی ساکھ کے حوالے سے یا حکومت کی مدت کے حوالے سے، کہ حکومت عمران خان کی آج گئی کل گئی، اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ایک نیگیٹو کمپین حکومت کے خلاف شروع کی جا چکی ہے، خاص طور پر وفاقی وزیر فواد چودھری کے اسٹیٹمنٹ کے بعد۔ سب سے پہلے تو ناظرین، آپ نے یہ خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا آپ نے ان جھوٹی خبروں کے ساتھ جینا ہے یا آپ نے سچ کی تلاش بھی کرنی ہے۔ ایک جھوٹی خبر آئی کہ وزیر اعظم عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سمری صدر مملکت کو بھجوا دی ہے۔ اس خبر کا کیا بنا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جس چینل سے، جہاں سے، جس فورم سے یہ خبر سامنے آئی، اس خبر کی صداقت کا کوئی اس سے سوال نہیں پوچھا گیا کہ آپ نے یہ خبر دی تھی، یہ خبر اپنے منطقی انجام کو کیوں نہیں پہنچی؟ کیونکہ اگر یہ سمری بھجوائی جاتی ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی، تو آئین کے مطابق 24 گھنٹوں میں اگر صدر مملکت اس سمری کو منظور نہیں کرتے تو 24 گھنٹوں میں وہ سمری آٹومیٹکلی خود بخود منظور ہو جاتی ہیں اور اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں۔ لیکن مارچ گزر گیا، اپریل گزر گیا، مئی گزر گیا، اور جون ختم ہونے کو، لیکن آج تک اس خبر کی صداقت آپ کے سامنے ہے کہ یہ خبر جھوٹی ثابت ہوئی۔ اس کے بعد ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ موجودہ حالات میں اگر عمران خان کو ہٹانے کے بعد وہ حکومت سنبھالتی ہیں تو موجودہ معاشی مشکلات کے دور میں ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی، ان کے لیے حکومت چلانا مشکل ہوگا، کیونکہ ایک ہنگ قسم کی پارلیمنٹ ہوگی تو بہت زیادہ مشکلات ہوں گی۔ تو لہٰذا پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بجائے خود اقتدار میں آنے کی بجائے شاہ محمود قریشی صاحب کے نام پر اتفاق کر لیا جائے۔ -1 کا فارمولہ جو ہے کہا گیا کہ حکومت نے، اپوزیشن نے منظور کر لیا ہے، اور اپوزیشن اب یہ چاہتی ہے کہ شاہ محمود قریشی کو جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان بنایا جائے اور عمران خان کو اس سارے معاملے سے نکال دیا جائے۔ ناظرین، سب سے پہلے چاہے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کا نون لیگ سے تعلق ہے یا چاہے پی ٹی آئی سے تعلق ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کیا کوئی سیاسی جماعت اس حد تک خود غرض ہو سکتی ہے؟ فرض کر لیں کہ پاکستان کی معیشت اس وقت تباہی کا شکار ہے، ہو بھی صحیح، نہ فرض کریں، ویسے چلیں کہ پاکستان کی معیشت جو اس وقت ڈوب رہی ہے، تباہ حالی کا شکار ہے، کیا کوئی سیاسی جماعت اس حد تک خود غرض ہو سکتی ہے، اپنے مفادات کو دیکھ سکتی ہے کہ جب معیشت کا پہیہ نہ چل رہا ہو تو وہ یہ سوچے کہ اس معیشت کے پہیے کو چلانے کے لیے ہم تو نہیں آئیں گے، لیکن جو پہلے اس معیشت کو تباہ کر چکے ہیں اسی کی ذمہ داری سونپ دی جائے، اسی میں سے کسی بندے کو نکال کے سامنے لایا جائے اور پھر وہی اس تباہ حال معیشت کو درست کرے؟ ہم سے یہ معیشت درست نہیں ہوتی، تو اس سیاسی جماعت کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی، کیپیسٹی کیا ہوگی؟ یہ دونوں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ایک نیگیٹو خبر چلائی جا رہی ہے، مطلب مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی کہ موجودہ حالات میں نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ وہ معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتی، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے خلاف بھی کہ معیشت تباہ ہو رہی ہے، لیکن اپوزیشن یہ نہیں چاہتی کہ وہ اقتدار سنبھالے۔ اس سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی بات کنوے نہیں کر پایا، لیکن تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں۔ جب شہباز شریف صاحب کی لندن سے واپسی ہوئی تھی، جب واپس آئے تھے، تب یہ خبر چلائی گئی تھی کہ وہ واپس آئے ہیں، وہ وزارت عظمیٰ سنبھالیں گے،
اور عمران خان کو اقتدار سے باہر کر دیا جائے گا۔ لیکن جب یہ خبریں چل رہی تھیں تو اس خبروں کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ مریم نواز یہ چاہتی ہیں کہ عمران خان کو الگ کرنے کے بعد شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنایا جائے، لیکن شہباز شریف خود وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، تو اس لیے شہباز شریف نے شاہد خاقان عباسی کو گرفتار کرانے کا، نیب کے ذریعے حراست میں لینے کا پروگرام بنایا ہے۔ اس لیے نیب کی جانب سے شاہد خاقان عباسی کو نوٹس جاری کیا گیا ہے، طلب کیا گیا ہے، تاکہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ پر بیٹھنے کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو سکے۔ اور آپ اس خبر کا اندازہ خود کر سکتے ہیں کہ نہ تو شاہد خاقان عباسی کو نیب گرفتار کر سکا اور نہ ہی شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بن سکے۔ اور اس کے بعد نئی ڈیولپمنٹ یہ بتائی گئی، نیا پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ جھگڑا ہے مسلم لیگ نواز کے درمیان کہ شہباز شریف وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شاہد خاقان عباسی بننا چاہتے ہیں، لیکن اس معاملے کو طے یہ کر لیا گیا ہے کہ نہ شہباز شریف ہوں گے نہ شاہد خاقان عباسی ہوں گے، بلکہ ایاز صادق کے نام پر اتفاق کر لیا گیا ہے کہ عمران خان کو ہٹانے کے بعد ایاز صادق کو عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی، قومی اسمبلی میں عمران خان کو ہٹا دیا جائے گا اور ایاز صادق جو ہے وہ اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ اس طرح کے سوال جو ہے وہ کھڑے کیے جاتے ہیں، اس طرح کے مفروضے جو ہے بتائے جاتے ہیں، لیکن ان خبروں کی صداقت کیا ہے؟ پتہ نہیں کتنی خبریں عمران خان کو ہٹانے کے حوالے سے دی جا چکی ہیں، لیکن کسی خبر کی بھی صداقت اسی طرح سے کھل کر سامنے نہیں آئی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن نے شاہ محمود قریشی کے نام پر اتفاق کر لیا ہے اور اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ مشکل معاشی حالات میں ہم اقتدار میں نہیں آئیں گے، بلکہ شاہ محمود قریشی اپنا ٹینیور پورا کریں گے، عمران خان کی جگہ پر وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالیں گے اور پھر جب نئے الیکشن ہوں گے تو پھر جو بھی سیاسی جماعت جیتے گی وہ اقتدار میں آ جائے گی۔ کیا اس خبر کی بھی آپ کو صداقت لگتی ہے؟ کیا اپوزیشن جماعت اتنی غرض ہو سکتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی سیاسی جماعت، اپوزیشن جماعت یہ چاہے گی کہ معیشت اسی طرح سے جو ہے وہ گلتی سڑتی رہے اور کسی اور کو حکومت دے دی جائے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، یہ ساری جھوٹی خبریں، ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس کو بھی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہے اور وہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جو عوام سے کی اپنے وعدے پورے کریں۔ عمران خان صاحب کی حکومت کو دو چیزوں سے خطرہ ہو سکتا ہے، بلکہ ایک چیز سے خطرہ ہو سکتا ہے، وہ ہے ان کے وعدے، اور وعدوں کے بھی آگے چل کے دو جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاخیں نکل جاتی ہیں۔ ایک وعدے جو انہوں نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ کیے، ایک وعدے جو انہوں نے اپنے عوام کے ساتھ کیے۔ اگر عمران خان صاحب عوام کے ساتھ کیے اپنے وعدے پورے نہیں کریں گے تو جب نیا الیکشن ہوگا تو عوام ان کا احتساب کریں گے، لیکن اس سے پہلے خان صاحب کو اس بات پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ ان کی حکومت جن اتحادیوں کے ووٹ کی وجہ سے قائم ہے ان کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ وعدے کیے تھے، اور اگر وہ وعدے پورے نہیں ہوں گے تو وہ اتحادی جب ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے تو عمران خان کی حکومت کو برقرار رکھنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کسی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ الائنس کرتے ہیں تو وہ کچھ آپ سے وعدے لیتے ہیں، کچھ آپ سے یقین دہانیاں لیتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈیولپمنٹ کے منصوبے چاہیے، ہمیں اتنے فنڈز چاہیے جو ہمیں اپنے منصوبوں پر لگانے ہیں۔ جب وہ وعدے پورے نہیں ہوتے تو ان اتحادی جماعتوں کے جو حلقے کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو ووٹرز ہوتے ہیں، وہ اپنے ان اراکین اسمبلیوں سے، منتخب اراکین اسمبلیوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ڈیولپمنٹ ورک کا کیا ہوا، ہمارے علاقے کی ترقی کا کیا ہوا، اور اگر آپ کو حکومت وعدے پورے آپ سے کیے ہوئے حکومت وعدے پورے کیوں نہیں کری تو آپ ان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو ایک پریشر جو ہے وہ حلقے سے، ان کے کانسٹیچوئنسی سے ایسی اتحادی جماعتوں کے ساتھ کے اوپر ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو خان صاحب کو اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ وعدے پورے نہیں ہوں گے تو وہ کسی وقت بھی ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ لیکن بہرحال بی این پی کے حوالے سے ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے، جام کمال صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم حکومت سے الگ نہیں ہوئے اور ہماری تشویش یہی ہے کہ جو ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈ کے حوالے سے، ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے، وہ وعدے پورے ہونے چاہیے۔ اور جو فواد چودھری کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، ایک نیگیٹو طریقے سے ان کی باتوں کو لیا جا رہا ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ خان صاحب کے ساتھ اگر کسی جگہ پر دھوکہ ہو رہا ہے، خان صاحب کے وعدوں کی اگر پاسداری ان کے وفاقی کابینہ کے لوگ نہیں کر رہے اور عمران خان کو مس لیڈ کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، حقیقت نہیں بتائی جا رہی ہے، تو کسی بندے نے اگر کھل کر اس بات کا اظہار کر دیا ہے تو اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس سے یہ چیزیں نکال لی جائیں کہ اب عمران خان کی حکومت کو 6 ماہ باقی رہ گئے ہیں، بلکہ 6 ماہ کی بات جیسے کہ میں نے کل اپنی ویڈیو میں بتائی تھی وہ صرف اسی حوالے سے تھی کہ 2.5 سال کا عرصہ 6 ماہ گزرنے کے بعد حکومت کا پورا ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر حکومت کے پاس یہ جواز نہیں ہوگا کہ معیشت کی حالت کیا ہے، گورننس کیا ہے۔ ماضی کی حکومتوں کو حکومت بلیم نہیں کر پائیں گی، عمران خان بلیم نہیں کر پائیں گے، بلکہ حکومت کو اپنی کارکردگی کا 6 ماہ کے بعد عوام کو اور اپوزیشن کو جواب دینا ہوگا، اور اپوزیشن کا پاؤں جو ہے وہ حکومت پر بھاری ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی گئی، لیکن خان صاحب کو بہت ساری چیزوں پر
توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ غلطیوں سے انسان سیکھتا بھی ہے، اور اگر غلطیوں کی تصحیح نہ کی جائے تو پھر حالات آگے چل کے مزید خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ میرا آج کی ویڈیو تھی، لیکن ہم نے دیکھا ہے، اور میرے لیے میرے خیال سے یہ ایک بڑی اچھی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ مجھے نون لیگ کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، اور نون لیگ کے لوگ جو ہے مجھے پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں میری کریڈیبلٹی کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ دونوں جانب کے لوگ جو ہے مجھے اپنا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہی ایک صحافی کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔